बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जोग्राफी, वो बड़ी एक एसेट है और एट द सेम टाइम ये एक चैलेंज भी है, क्योंकि हर कोई हमसे रिलेशनशिप चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारे ज़रिए वो दुनिया में आगे बढ़े और हम उनसे मिल के कोऑपरेट करके काम करें। अब कॉन्टेस्ट ये है कि पाकिस्तान जिस जगह पे है, दोनों तरफ सुपर पावर्स बैठी हुई। एक तो हमारे फिजिकल नेबर हैं, दूसरा ग्लोबल नेबर है अमेरिका जो है, वो तो हर किसी का हमसाया है, जाहिर है सुपर पावर। तो ये जो दो सुपर पावर्स के दरमियान कॉन्टेस्ट है, पाकिस्तान के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स कि मिड कोर्स मेंटेन करना और पॉलिसी मेंटेन करना, जिसकी वजह से मुश्किलात होती हैं और जो खिते में होता है उसका नतीजा पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ता है। और एक साल गुज़िश्ता जो है, अगर कहा जाए तो ये इसी पॉलिसी जो इम्पेरेटिव्स हैं उनमें क्लैरिटी ना होने का नतीजा है, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ा। कहा यह जाता है कि जो रजीम चेंज और ये सारा था, ये था कि हमने सोचा कि अमेरिका के साथ हमारा, और उसका जिक्र भी हुआ, पॉलिसी डायलॉग्स जो वो एक हुए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो हमने करवाए, जिसमें हमसाए मुल्क से परवीन सवानी भी आए, हुआ उसमें कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा भी कि अमेरिका से हमारे हथियार और कॉन्फ़िगरेशन और वो सारा कुछ, जिसकी वजह से ये इम्प्रेशन कास्ट हुआ कि शायद चीन के साथ अब हमने कुटी कर ली। और एक साल के दौरान जो फॉरेन पॉलिसी के जो ज़ाहिर है, अगर कुछ हमें देंगे तो मांगे भी, लगता ही है कि वो डिलीवर नहीं कर सके फॉरेन पॉलिसी में इंडिया, इसराइल। और नतीजा ये हुआ है कि चीन के साथ दोबारा ताल्लुकात जो हैं वो उस्तवार हो रहे हैं। DGI से ही पहले गए थे, अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और अंडरस्टैंडिंग ये है कि फॉरेन मिनिस्टर भी इसके बाद जाएंगे। कहा यह जाता है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज हु आर वेरी क्लोज टू द पावर दैट बी, कि और चीजों के अलावा तीन बड़ी चीजें हैं जो हम मांगने गए हैं चीन से। या कि एक तो कि $3 अरब जो हैं वो किसी इन्वेस्टमेंट नहीं, बजटरी सपोर्ट के लिए, ये भी उसमें एजेंडे में शामिल सुना किया गया है। दूसरा, सीपेक के ऊपर दोबारा से रिवाइवल और किस तरह आगे। तीसरा, कि ये जो अभी एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट, क्योंकि वहां से ही आया, उधर से चीन से, कि वो अग्रीमेंट है अमंग चाइना, सऊदी अरब और ईरान के साथ, उसमें भी पाकिस्तान को जगह दी जाए और इट वुड बी अ क्वाड। तो ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि जाहिर है इसके नतीजे में। और हमें याद है कि जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो आई तो गारंटी जो है वो ज़ाहिर है एज ए इंस्टीट्यूशन मिलिट्री से ली गई कि दोबारा जो आएंगे। जो राहील शरीफ साहब थे और उससे दौरान सीपेक की गारंटी भी चाइनीज ने इंस्टीट्यूशनल ली और हमने 9 बटालियन रेज की उसके करने के लिए। अब ये ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन था कि अमेरिका और चाइना के दरमियान, अब अगर दोबारा नॉर्मलाइज होता है और पाकिस्तान मिड कोर्स पॉलिसी दोबारा अडॉप्ट करता है, तो इसका गारंटर कौन होगा? ये इतने बड़े बड़े सवाल हैं जो 75 साल की हमारी पूरी हिस्ट्री को किसी एक तरफ टर्न कर सकते हैं, सारी गुफ्तगू जो हम बाद में करते रहे। और क्या हम इस मिड कोर्स को आगे चला सकेंगे? क्योंकि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो चीज़ें चाइना से आए और गवादर से जाएं, इट्स अ ट्रेड कॉरिडोर। और एनर्जी गवादर से आए और चीन जाए, इट्स एन एनर्जी कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी जो है वो भी यही है कि चीज़ें ईस्ट से आए, प्राइमरीली फ्रॉम इंडिया एंड बाकी जगहों से भी, चाइना से भी आए बेशक, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, और वेस्ट की तरफ जाएं, सेंट्रल एशिया, रूस, आगे यूरोप, जहाँ भी। और एनर्जी जो है वो सेंट्रल एशिया से आए, और इंडिया जो कि सफी डेफिसिट है, आगे स्पर लाइन चाइना, उसकी सबसे बड़ी मिसाल टापी है, तुर्कमेनिस्तान। और रूस ने तुर्कमेनिस्तान को दबा के रखा हुआ कि जनाब है, इन्वेस्टमेंट नहीं थी आ रही, ऑडिट नहीं थे वो होने देते उनकी। तो वो जो मुझे याद है कि दौलताबाद गैस फील्ड के साथ उन्होंने इतने मजबूर है, उन्होंने कहा हमने बाकी गैस फील्ड भी जोड़ दी हैं, फिक्र ना करें, गैस खत्म नहीं होती। तो क्या पाकिस्तान ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और फिर इसी तरह, और क्या इसका इंटरनल पॉलिटिक्स पे, ये एक बड़ा इशू है। लेकिन आज हमने एक गेस्ट को दावत दी है, और सिर्फ मेरी रीजन ये थी कि मुझे पता है कि एक जमाने में
اسے ایسٹ ویسٹ کوریڈور تو نہیں تھے کہتے, بٹ اسے کوریڈور کہا جاتا تھا, جو کہ اس کے اوپر ورلڈ بینک کی طرف سے وچ برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن ہے قائم. امریکنز جو ہیں یہ ایسٹ ویسٹ کوریڈور چائنا سے بہت پہلے اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے, لیکن چائنا ایک دم درمیان میں سے آیا اور انہوں نے نارتھ ساؤتھ کوریڈور پہ انویسٹمنٹ لائے اور وہ آگے کیا. تو ہم نے آج دعوت دی ہے ہارون شریف صاحب کو, جو اس وقت بھی امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیاٹل ڈی سی میں ابھی انہوں نے ہم سے بتایا, اور پروبیبلی اسی قسم کے پرپوزل یا پریپوزیشن پہ کسی سے بات کر رہے ہیں. وہ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ سارے چیز پہ گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً 90 منٹ کا یونائٹڈ نیشنز میں بھی ایک جو سیشن ہے وہ رکھوانے کی کوشش کی ہے, جس میں وہ کامیاب ہوئے. ہارون صاحب ویری وارم ویلکم. جی بہت شکریہ طاہر. اور تھوڑا سا اس پہ آپ جی بات چیت کریں, پھر ہم آگے سے کوئکلی اس کے اوپر سوال جواب آپ سے کرتے ہیں, تاکہ ویورز کے لیے میں نے شروع میں اس لیے تھوڑی سی گفتگو کی کیونکہ ہم یہ پرزیوم کر لیتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے, اور ہارون صاحب کو بھی سب پتہ ہے, لوگ کیونکہ اس کو جغرافی کے ساتھ اور ہسٹری نہیں سمجھ رہے ہوتے, اس لیے جو سوال جواب آپس میں ہم کرتے ہیں اس کی ریلیونس بھی کم ہو جاتی ہے اور یوٹیلیٹی بھی نہیں رہتی پھر. تو اس لیے میں نے کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں, پھر آگے بات چیت کریں. جی طاہر صاحب شکریہ. سب سے پہلے تو ایک اہم موضوع ہے اور اس میں 3-4 چیزیں کانٹیکسٹ سیٹ کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا. جی دیکھیں دنیا آپ نے جیسے کہا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, خاص طور پہ خطہ جو ہمارے دائیں بائیں ہیں. آپ نے سعودی عربیہ, ایران, چائنا کی بات کی, آپ نے ہندوستان, چین کی بات کی. اب اس صورتحال میں جو ممالک ہیں جو ڈیولپڈ ہیں یا سپر پاورز ہیں, اب جو سینٹر آف گریوٹی ہے پاور کا, اس کے ملٹیپل سینٹرز بن رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ صرف ایک یونیپولر جسے کہتے تھے امریکہ پاور تھی, یا ایک زمانے میں رشیا تھی, پھر وہ گر گیا. اب جو ہیں بہت سارے سینٹرز ہیں, اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ سینٹرز ایشیا میں ڈیولپ ہو رہے ایشیا ہیں. میں اب آپ جو رائزنگ ایشیا. اگر گلوبل گروتھ کا ریوائول ہونا ہے, اگر جو میں نمبرز اگلے 2-3 سال دیکھ رہا ہوں, تو 50% ریوائول جو ہے وہ چین اور انڈیا سے ہے, اور تقریباً کوئی 12-15% ساؤتھ اور ایسٹ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ایسٹ ایشیا سے. تو اگر 60% گلوبل گروتھ نے ایشیا سے ریوائیو ہونا ہے, تو پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سارے سینٹیمنٹ کا مومنٹم کا حصہ بننے کی کوشش نہ کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل پارٹنرز ہیں, جو آپ نے جیسے ذکر کیا, دیکھیے اس کے اندر جو ڈپلومیسی کی سکسس یہ ہے کہ آپ ایدر اور کے کیمپ میں نہ جائیں کہ جی ہم یا آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں. اور چین چاہتا بھی نہیں کہ ہم 100% ان کے کیمپ میں رہیں. اب اس صورتحال میں ہماری جو لیڈرشپ ہے کرنٹ, انہوں نے کوشش کی ویسٹ کے کیمپ میں جانے کی. اگر آپ دیکھیں نمبر آف وزٹس, ان کے فوکس, لیکن ان کے جو انسٹرومنٹ آف انگیجمنٹ تھا سب, یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ وہ جو ویسٹ سے بات کر رہے تھے امریکہ سے یا یورپ سے, آپ COP27 دیکھ لیجئے, جنیوا کانفرنس دیکھ لیں, یا امریکہ کے اندر دیکھ لیں, ہم وہی اولڈ سکول کے انسٹرومنٹ پہ جا رہے تھے کہ جی ہمیں فائنینشیل ڈیفیکلٹی سے بیل آؤٹ کر دیجئے, ہمیں ایڈ دے دیجئے, ہمارے سیلاب آ گئے ہیں ہمیں مدد کیجئے. جو ہم سمجھنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ دنیا ہمارے ارد گرد بدل گئی ہے. آپ کو بیچنے کے لیے ایک اکنامک ماڈل یا ویلیو پروپوزیشن اس وقت ٹیبل پہ رکھنے کی ضرورت ہے. جو پرانے انسٹرومنٹس ہیں جو ڈپلومیسی کے, یا جس کو ہم اکنامک ڈپلومیسی کہتے ہیں, جس میں پیٹنیج ہوتا تھا, ٹریڈ کے لیے سپیس کھولی جاتی تھی, ایڈ دی جاتی تھی, اب نہ تو یہاں پیسہ ہے, نہ ہی اب اس کی سیاسی یا جیو پولیٹیکل ضرورت ہے. کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ پاکستان کو افغانستان کے لینس سے دیکھا جاتا تھا. ابھی جو ہے, میں یہاں جو یو ایس میں 2 ہفتے سے ہوں, یہاں پر ایک ریئلائزیشن میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ مختلف ممالک سے کچھ نہ کچھ ریلیشن رکھا جائے, اور ملکوں کو اس حد تک دیوار سے نہ لگایا جائے کہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. تو پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چین, امریکہ اور باقی ممالک کے ساتھ ایک بیلنس تعلق کیسے رکھنا ہے. اب آئیے اکنامکس پر. دیکھیے جو امریکہ ہے اس کے پاس ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن کا کارڈ بہت مضبوط ہے, اور آپ ہماری IMF سے ڈیلنگ دیکھ رہے ہیں, وہ اس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے. اور پاکستان جو ہے اس کے اندر ان کی پرائر ایکشنز کے اندر ابھی تک ان کو میٹ نہیں کر پا رہا. جو آپ نے ذکر کیا ڈپازٹ کا,
جو میری اطلاعات یہاں پر ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے پاس ابھی بھی فائنینسنگ کا IMF کی جو پروجیکشنز ہیں اس میں 3-3.5 ارب ڈالر کا گیپ ہے. اب پاکستان نے وہ فل ان کرنا ہے جس کے اوپر انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ملٹیپل ریسورسز سے کریں. پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم جہاں سے بھی کریں آپ کو تو پیسے چاہیے, تو غالباً چین سے جو مانگا جائے گا وہ یہی کہ ہماری IMF کی کنڈیشن فلفل کرنے کے لیے اگر آپ کچھ فائنینشیل انفلو $3 بلین کا 1 سال کے لیے رکھ دیجئے. دوسری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو بائیلیٹرل قرضے ہیں ایک زمانے میں ویسٹ کے بہت ہوتے تھے. ابھی سارے کمبائنڈ ویسٹ جس کو پیرس کلب کہتے تھے سب اس کے 8 ارب ڈالر ہیں. چین اکیلے کا جو ڈیٹ کا پاکستان کا اس وقت فلوٹ ہے وہ 30 ارب ڈالر ہے. تقریباً 12 ارب ڈالر سعودی عربیہ کا ہے. میں تو بار بار فورن آفس فورن منسٹر میں ان کو تو نہیں جانتا لیکن جونیئر فورن منسٹر صاحبہ سے میں نے بات بھی کی کہ آپ کو تو آپ کا سب سے بڑا بائیلیٹرل ڈیٹر تو چین بیٹھا ہوا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں وقت سپینڈ کریں کیونکہ ان کا سٹیک اب ویسٹ سے 3 گنا زیادہ ہے. تو آپ ان کے ساتھ ایک فیوچر کا لایا عمل, اور میں یہ کہتا جاؤں کہ اب ان کو بھی چین کو اور سعودی عرب کو ہمارے سے ایک یقین دہانی چاہیے کہ ہم اکنامکلی ان کے ڈیٹ کو سروس کیسے کریں گے. دیکھیں یہ جو بائیلیٹرل ڈیٹ ہم ڈپلومیٹک ٹرمز پر لیتے ہیں ایونچولی طاہر صاحب واپس تو کرنا ہے, وہ سٹاک تو ہو جاتا. جی اب اس ڈیٹ سٹاک کو واپس کرنے کے لیے جس طرح ہم IMF ہمارا انالیسس کرتا ہے, ہم رپورٹیں بھیجتے ہیں, ڈیٹا شیئر کرتے ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ چین اور سعودی عرب کو بھی یہی طرح فیڈ کرنا شروع کریں تاکہ ان کو کچھ اعتبار آئے کہ بھئی ان کے پاس فیوچر میں کوئی گیم پلان ہے. اب جو آپ نے یہ ساری تمہید کے بعد 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اب 4-5 جو پاور آف گریوٹی بن رہے ہیں خاص طور پہ اکنامک پاورز, ہمیں ان سب سے تعلق رکھنا ہے. ہمیں روس سے بھی رکھنا ہے, چین سے بھی رکھنا ہے, امریکہ سے بھی رکھنا ہے, اور جو ایشیا میں انڈونیشیا ہے ایمرج کر رہا ہے اور ہندوستان بھی ایمرج کر رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ بیلنس کیسے کرنا ہے. کہیں ہمیں ریسپانسبل نیبرشپ کا کارڈ کھیلنا ہے, کہیں ہمیں اسٹریٹجک کرنا ہے, کہیں پر ہم نے ٹریڈ کا ہے, کہیں پر ہم نے ویلیو چین کا حصہ بننا ہے. اب اس کے لیے میں ناظرین پہ چھوڑتا ہوں کہ آیا ہمارے پاس وہ صلاحیت اور سکل سیٹ ہے یا نہیں ہے. میرا جو تجزیہ ہے کہ نہیں ہے. ابھی تک ہماری ڈپلومیسی اور اکنامک مینجمنٹ اولڈ سکول پہ چل رہی ہے جس کو ہم ایک چھوٹے بھائی کی طرح پیٹنے کہ ہمیں سپیس دے دیجئے, ہمیں ہیلپ کیجئے. ہم کوئی اکنامک چیز کمپیٹیونیس پہ ابھی ٹیبل پر نہیں رکھ پائے ہیں. ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے. اب رہا جہاں تک معاملہ چین کا, میں آپ کے اب سوالات پہ آتا ہوں. دیکھیے چین کو کوئی جلدی نہیں ہے. انہوں نے ایک اپنا بیس بنا لیا ہوا ہے, اور اگر آپ ان کی اب ترجیحات بھی دیکھیں تو یہ کنیکٹیوٹی انفراسٹرکچر اگلے 1-2 سال میں وہ کوئی ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے. وہ اس وقت ایک گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پہ کام کر رہے ہیں, وہ ایک گلوبل سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے انیشیٹو پہ کام کر رہے ہیں جس کے تحت انہوں نے یہ ایران اور سعودی عربیہ کی ڈیل کی ہے, جس کے تحت انہوں نے پیلسٹائن کو آفر کیا. اور میں بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوں گا کہ آنے والے دنوں میں وہ خطے کے ممالک انکلوڈنگ پاکستان اور ہمارے ہمسایوں کے درمیان بھی کوئی شاید رول پلے کرنا چاہیں. پھر یہ بتائیں ہارون صاحب, یہ بتائیں کہ چین ایک بڑی فارمیڈیبل ملٹری پاور ہے اور وہ اپنی ملٹری پاور کو پروجیکٹ بھی کر سکتا ہے, میزائلز, ایئر کرافٹ, اور اب تو ایئر کرافٹ کیریئر انہوں نے جزیرے بنائے ہیں وہاں پہ جہاں پہ آرٹیفیشل ہوتا ہے. اور چین ایک فارمیڈیبل اکنامک پاور بھی ہے, بٹ اپنی اکنامک پاور کو امریکہ یا ویسٹ کی طرح برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن سے وہ ابھی تک پروجیکٹ اس طرح سے کرنے کے قابل نہیں ہوا ان ملٹی لیٹرل انوائرمنٹ. ڈو یو تھنک کہ آنے والے, میں لمبے عرصے کے نہیں, آنے والے 1-8 سال میں برک سے یا کوئی اور ایسا سیٹ اپ یا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں سے چین اپنی اکنامک پروگریس کو بھی اسی طرح پروجیکٹ کر سکے گا اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ جی میرا خیال ہے گلوبل ملٹی لیٹرلزم میں تو ابھی چین لیڈ نہیں لے گا. ابھی چین کرنٹ سسٹم کے ساتھ کام کرتا رہے گا اور وہ کر رہا ہے. لیکن ریجنل ملٹی لیٹرلزم جیسے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے ان کا, جس میں چین بڑا شیئر ہولڈر ہے, آئی تھنک اس کو وہ زیادہ افیکٹولی استعمال کرنا شروع کر دیں گے 1-2 سال میں. آلدو ملیشیا نے پروپوزل دی ہے کہ ایک خطے کا مانیٹری فنڈ بنایا جائے جو کہ IMF کی طرح لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ ایشین ملکوں میں کام کرے.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس طرح کی بڑی تبدیلی آتے ہوئے دیر لگتی ہے. تو چین اس پہ کام تو بیک ڈور پہ کر رہا ہے, کرنسی سواپ پہ بھی کر رہا ہے, حل بھی ڈھونڈ رہا ہے, کریڈٹ بھی دے رہا ہے لیٹرز اپنا ایل سیز کے اگینسٹ. لیکن ایک بڑا ادارہ بنا کے ویسٹ کو چیلنج کرنا کہ ہم ایک آلٹرنیٹ ملٹی لیٹرل سسٹم دے رہے ہیں, وہ اگر آپ ان کا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پڑھیں تو وہ ابھی بھی وہی جو یو این کے ایس ڈی جیز ہیں, دوسری چیزیں ہیں, وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف زور زیادہ دے رہے ہیں, نہ کہ جو ایک پاور کا استعمال کر کے انفلوئنس بڑھانے کی طرف عروب صاحب زور. یہ بتائیں, یہ کویسچن ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ ٹینجنٹ پہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ٹینجنٹ پہ نہیں ہے. جس وقت آپ نے ادر دین ڈالر تیل خریدنا اور بیچنا شروع کر دیا ہے, جیسے کہ انڈیا کا وہ 18 ملکوں نے جوائن کیا اور وہ روپے میں انڈین, یا جو چائنیز کرنسی ہے اس سے سب سے بڑا کنزیومر چین اور انڈیا ہی ہے نا تیل کے. اگر یہ $2 کے علاوہ خریدیں گے تو پھر ڈیٹ سواپ تو irrelevant بات ہوگی نا بالکل. ڈیٹ سواپ کدھر گیا؟ دیکھیے ابھی تو ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور ایون اس کو نہیں, ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ہاں آپ کی یہ بات درست ہے کہ جو فیوچر گروتھ ہے ہندوستان کی اگلے سال 6% ایکسپیکٹڈ ہے, چین کی تقریباً 5.5%. اس کا مطلب ہے کہ انرجی کی ریکوائرمنٹس دونوں ممالک کی بڑھیں گی اور ان کو آئل کی ضرورت بھی پڑے گی. اب وہاں پر وہ اب اس وقت اوپیک کے ساتھ کیا ٹرمز آف ٹریڈ ٹیبل پہ رکھتے ہیں, آیا وہ وہی پرانا ڈالر بیسڈ پیگ کر کے رکھتے ہیں یا ایک ملٹیپل باسکٹ آفر کرتے ہیں. یہاں پر اب آئی تھنک ایک میکنزمز کچھ ڈیولپ ہوں گے. یہ جو پیرلل, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ چین کوئی ٹوٹلی پیرلل سسٹم ٹیبل پر نہیں رکھے گا, لیکن آپشنز کے اوپر بات چیت ضرور شروع کر دے گا. بات چیت ضرور شروع کر دے گا. لیکن چین اگر اپنی ضرورت کا تیل بھی صرف خریدتا ہے اپنی کرنسی میں, تو 80% تو ایکسپورٹس جو ہیں, یا 70% تو وہ تو سعودی عرب کی وہ تو ان کو جا رہی ہیں, یا 60% بھی. اور پھر اوپیک پلس نے جس طرح بیہیو کیا ہے, تو ایک کسی نہ کسی طرح سے اپنی اکنامک پروگریس بھی. اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان بیس پہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 3 وش لسٹ میں بڑی چیزیں جو میں نے بتائیں, ان پہ چین کچھ نہ کچھ ہیلپ کرے گا کوئکلی اس کے اوپر, تاکہ پھر ہم آگے بات کر سکیں. جی چین بالکل پاکستان, دیکھیں چین پاکستان کی ہیلپ کرے گا, کرتا رہے گا, لیکن چین کا پیغام بڑا کلیئر ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لائیے. وہ چین کا کام نہیں ہے. اور یہ میرے زمانے سے کنسسٹنٹ میسیجز ہیں کہ دیکھیے آپ اپنی سٹیبلٹی لائیے, آپ اپنی ایک پالیسی لائن لائیے, پھر ہم سے نیگوشیٹ کیجیے. ہم نے وہی ماڈل انفارچونیٹلی رکھا ہے کہ جی آپ چین میں این ڈی آر سی ہمیں پلان بنا دے, این ڈی آر سی آ کے کام کر دے, چین کی کمپنیاں ڈیولپ کر دیں. چین کے پاس اب وہ اتنے ممالک میں کام کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ایز اے چائلڈ کہ اس کو گرو کرے وہ نہیں کر پا. اب وہ کام ہمیں خود, جی ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ رکھیں گے تو چین ہماری مدد کرتا رہے گا, اور تینوں چیزوں میں کرے گا, لیکن ایک اپنے طریقے سے فارملی کرے گا. وہ اس سے کوئکلی بٹوین دا لائنز ہی بشک اب اس سے فرق پڑے گا پاکستان میں جو حالات کر رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ ہے تو گارنٹرز جو آف لاسٹ ریزورٹ پاکستان میں ہوتے تھے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ گارنٹی کہیں اور سے دے آر سیکنگ گارنٹیز, تو اس سے فرق پڑے گا آپ کے خیال میں ہمارے انٹرنل حالات؟ ایک بڑی یہ ٹف ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس چوائسز جو ہیں اب ایک طرف لمیٹڈ ہیں, ایک طرف بڑھ رہی ہیں, لیکن ایک آپ کے پاس 70 سال کی تاریخ چلی آ رہی ہے اور وہ اوور نائٹ نہیں بدلتی. جہاں ہمارا مین مسئلہ طاہر صاحب آ رہا ہے کہ ہم سمارٹلی کچھ ڈیلز کو ان نئے چینجنگ حالات میں رکھ نہیں پا رہے ہیں. اور اس وقت تو ایون جو ہم گلف کے ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیں کہ کیسے ہم آگے بڑھیں. یہ جو ایران والی ڈیل ہے یہ بڑی ایک دلچسپ ڈیل اس طرح ہے کہ آلدو یا امریکہ کا میڈیا اور امریکہ کا جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہ اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2000 سال کی جن ممالک کے اندر لڑائی تھی ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا گیا. ناؤ یہ میرے حساب سے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ پبلکلی, اور یہ کوئی ٹریک 2 میں نہیں ہو رہا ہے, نہیں وہ تو یہ چین سے پریس ریلیز آئی ہے
اس جی میں وہ لفظ میں لوگ کہتے تھے کہ چین نے فیسیلیٹیٹ کیا, انہوں نے کہا ہم نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, اٹس اے ٹرائلیٹرل اگریمنٹ, جی تو بالکل. لکھا ہے. جی چین کا یہی میں چین کی جو اب اس وقت ڈپلومیسی کا فرق یہ ہے کہ وہ ٹرانزیکشن ٹیبل پہ رکھتے ہیں. وہ یہ کوئی نہیں کہ ہم نے جناب ایک ٹریک 2 میں ڈائلاگ کر دیا یا ایک تصویر کھینچ دی. وہ کہتے ہیں آپ بیٹھی. اب چین نے ان کو انسینٹیو کیا دیا. آپ نے ایک بات کی تھی ملٹری پاور کی. دیکھیے چین مجھے جو نظر آ رہا ہے فیوچر جو وار ہے یا فیوچر جو ٹینشنز ہیں وہ ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ ایک ٹریڈیشنل وارفیئر یا ملٹری اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں اس وقت گیم جا رہی ہے. اس وقت مائکرو چپس کی منوپلی کس کے پاس ہے, گیم اس طرف جا رہی ہے. سیمی سیمی کنڈکٹر فون سیمی بنا رہا کنڈکٹرز کے اوپر کون کام کر رہا ہے, گیم ادھر. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں بجٹری اور پالیسی پرائرٹیز, چین ٹیکنالوجی کے اندر میسیولی انویسٹ کر رہا ہے. ہے. اور امریکہ اور جو ویسٹ ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو روکنے کی کوشش کریں گے یا ہندوستان میں سینٹرز ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ٹینشن کہاں جاتی ہے, کہاں اینڈ ہوتی ہے, آئی ہوپ کہ یہ مزید کوئی کولڈ وار میں نہ جائے اور اس کے اندر کچھ کوآپریشن کا ایشیا میں ایلیمنٹ آ جائے. جو ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مائکرو چپس ہیں اس کا 60% بزنس تائیوان اور کوریا کے پاس ہے. انٹل نمبر 3 پر ہے. تو اگر ہواوے بھی آ جاتا ہے میدان میں تو ایشیا کے پاس تو پھر 80-85% مائکرو چپ کا بزنس آ جائے گا. تو ہم ان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بہت کم ہو جائے گی. سو ہمیں اب یہ چینجنگ, اور جہاں پاکستان کو ہمارے پاس ایک بچے بھی ہیں, آئی ٹی کا بیس بھی ہے, ہمیں اس بیسیکلی ایک ویلیو چین کا حصہ بننے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو سمجھیں بھی اور اس کے اندر ہم کچھ رول پلے کر سکیں مینوفیکچرنگ کا یا چھوٹا موٹا پروگرامنگ کا, کیونکہ گیم ٹیکنالوجی کی ہے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, آخری اس طرف ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی اب حالات جو ہم یہ وولٹائل دیکھ رہے تھے 1 سال میں, اس میں بھی بہتری آنے کے چانسز ہیں اس کے نتیجے میں؟ آپ دیکھیے پیغامات بہت کلیئر ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو کہ اپنا آپ گھر ٹھیک کریں اور کسی سمت کی طرف جائیں. مجھے لگتا یہی ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اس سال کسی وقت, تو اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی, چاہے وہ کولیشن ہو یا چاہے کسی ایک پارٹی کی ہو, ان کو بہت سوچ سمجھ کے کچھ غیر ذمہ دارانہ ایک تو بیانات سے بچنا پڑے گا, کیونکہ ہمیں بہت سا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا غیر ذمہ دارانہ پبلک ڈومین میں سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو ان لائنز کے اوپر بڑی تیزی سے بدلنا پڑے گا, اور کچھ ایسے لوگ لانے پڑیں گے جو ٹیکنالوجی بھی سمجھتے ہوں, جو اکنامکس بھی سمجھتے ہوں, اور جن کا ان ممالک میں اعتبار ہو. جو ایک ٹریڈیشنل ہماری ایلیٹ ہے جو چلاتی ہے, جو اسٹریٹجک ٹو بگ ٹو فیل کا ایک مائنڈ سیٹ تھا, وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ویسٹ کے سامنے ہم نے بالکل سب کچھ کہا کہ جی آپ ہمیں جگہ دیں, لیکن ویسٹ ہمیں بیل آؤٹ نہیں کر پایا. وہ ہم جو انہوں نے پرومسز ہم سے مانگے ہوں گے وہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. جی وہ یہ ایک اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ایک نیریٹو کو پلیئرز چینج ہوں گے. جی ہم سیل نہیں کر پائے کیونکہ انہوں نے جو ٹیبل پہ رکھا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. اور ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک کنورجنس کی طرف آ سکیں. اب یہ اس کو توڑنے کے لیے آئی تھنک ہمیں ایکسپرٹس چاہیے. ابھی تو یہ ہے کہ ابھی تو اگر ہمارے جو لیڈر جا رہے ہیں, چین نے بھی سمجھ لیا ہے کہ پاکستان میں کسی ایک ادارے سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے, ان کو ملٹیپل اداروں کے ساتھ اور صوبوں کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا. امریکہ بھی اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان میں ہم نے 70 برس انویسٹمنٹ کی ہے, اب یہ نئے پاکستان اور نئے خطے کے چینجنگ حالات میں ایک ایلائی ہے, اس کو لوز نہ کرنے کے لیے کن لائنز پہ چلا جائے. دیکھیں نا, اب افغانستان کے اگر لینس سے نہیں دیکھنا, کانفلکٹ کے لینس سے نہیں دیکھنا, اور آپ دیکھیے کہ سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے بھی اس وقت جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں وہ کوئی اس وقت ایک ٹرانزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, لیکن اگر ہم پاسٹ کی طرح اپرچونٹیز پہ سمارٹلی نہیں کھیلیں گے تو پھر باقی ممالک آگے نکل جائیں گے اور ہم اپنے انٹرنل حالات نہیں, میں وہ تو کھیلنا پڑے گا, کیونکہ اگر نہیں کھیلیں گے تو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے کچھ دیر کے بعد. وہ نہیں. تو لیکن آپ کمپٹیشن دیکھیے ہے. طاہر صاحب, یہ جو تنخواہوں کے آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ سب کچھ
اگر آپ میں جب دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اندر یا جو ہمارا پولیٹیکل نیریٹو پارٹیز کا آ رہا ہے، اس پہ تو یہ کوئی گلوبل چینج کی طرف اشارہ تک نہیں ہو رہا ہے. نہیں، اندر سے وہ دل نہیں کرتا نا کہ آپ اسٹیٹس کو چینج. ایک انرشیا ہوتا ہے، جی انرشیل نہیں، گائیڈڈ ہوتا لیکن وہ ہے. ہڈ میزائل انرشیا کا تھا نا، ہمیں جیسے جی بالکل توڑنا ہڈ پڑے گا. میزائل کا آپ کو یاد ہے، وہ انرشیل گائیڈڈ میزائل تھا، وہ جو پھینکتے تھے. ایبسلیوٹلی. تو میری پاکستان پہ ایز اے پاکستانی اور جو سمبڈی جس نے یہ ریجنل ڈیولپمنٹ کو کلوزلی دیکھ رہا ہوں، ہمیں کچھ ایک تو ادارہ جاتی چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہمیں کچھ ملٹی ایسی ڈیل کمیٹی. ایسی ڈیلز رکھنے کی ضرورت ہے ٹیبل کے اوپر جو ہمارے ہمسایوں کے لیے ٹو ڈیفیکلٹ ٹو ریفیوز ہو جائے، ہاں بالکل تاکہ ٹھیک. ان کا سٹیک آ سکے. یہ میرا بالکل. میسج ہے. بچپن میں ہم نے ایک ویسٹ کی فلم دیکھی تھی، مجھے وہ یاد آنی شروع ہو گئی. آپ نے کہا کہ اب بھاگنا پڑے گا اور وہ نیا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو دکھانی چاہیے. پرانے زمانے کی تھی، لیکن اس کا نام تھا فارسٹ گمپ. بالکل تھی جی، مجھے یاد ہے. وہ بچہ ریکٹس میں اور بریسز پہنتا تھا اور پھر وہ بھاگنا شروع ہوا. اور اس کے لیے تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل لگتا ہے کہ ہمارے جو پریمیئر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس سے، لیکن دیر از اے ہوپ. جو ہم نے آج بات کی ہے اس میں ہوپ ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر آپ واپس آئیں تو امریکہ یاترا سے واپس آئیں تو پھر آپ سے اور بات چیت ہوتی ہے. ہم نے سنا کہ یہ جو ابھی چیف آف دی آرمی سٹاف کا جو دورہ ہے، اس میں امید جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے پرابلمز کے اوپر. تو بڑا امید افزا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم وولٹیلیٹی اور ٹرموائل دیکھ رہے ہیں دیٹ مائٹ کم ٹو. اللہ کرے ایسا ہی ہوئے، کیونکہ ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.